ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौज़ू पर सिलसिलावार गुफ्तगू में आज हवास खमसा और अतवार अक़ल के बयान करने के बाद विजदान के मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हवास, अक़ल और विजदान के मौज़ू पर गुफ्तगू का बैकग्राउंड ये है जो हमने पिछली 2-3 नशिस्तों में वज़ाहत और सराहत के साथ बयान किया, और ये डिस्कशन ओरिजिनेट हुई है इस सवाल से कि इस कायनात में निज़ाम नबुव्वत और रिसालत की ज़रूरत क्यों है। अंबिया और रसूल नस्ल बनी आदम की तरफ क्यों मबूस किए गए। वाज़ेह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हाजत नहीं है, ये इंसानों की हाजत है, बनी नौ इंसान की ज़रूरत है। बनी नौ इंसान की अपनी इस्तेदाद, उनकी ज़ाती इल्म की इस्तेदाद और सलाहियत और उनके ज़राए इल्म की अपनी बेबसी और महदूदियत ने तक़ाज़ा किया कि बुनियादी हक़ाइक़ जिनका ताल्लुक़ हयात इंसानी से है और जिनका ताल्लुक़ हयात कायनात से है और जिनका ताल्लुक़ न सिर्फ़ दुनियाए तबीइयात से है बल्कि वराए तबीइयात से है, उन हक़ाइक़ की मारिफत के लिए एक और सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, एक और ज़रिया इल्म की ज़रूरत है। और वो सोर्स ऑफ नॉलेज और वो ज़रिया इल्म जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, वो इंसान की अपनी ज़ाती और शख्सी इस्तेदादों से मावरा है, उससे बुलंद है। इंसान के अपने जो एबिलिटीज़ हैं और उसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके स्कोप से ख़ारिज है, बाहर है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो सोर्स अता होता है और वो नबी और रसूल के ज़रिए अता होता है। हम उस मौजू और उस मंजिल की तरफ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं। पिछली नशिस्तों में मैंने तफसील से जो हवास खमसा ज़ाहिरी हैं, इंसानी जिस्म को जो 5 हवास अता किए गए, 5 सेंसेस जिनको हम कहते हैं, उन पर तफसीली गुफ्तगू की। उसके बाद आखिरी नशिस्त जो गुज़री उस पर हमने अक़ल के जो 5 फैकल्टीज़ हैं, 5 फैकल्टीज़ ऑफ माइंड, उन पर गुफ्तगू की, जिनको हवास खमसा बातिनी का नाम भी दिया गया है फ़लसफ़ा में। और ये बात वाज़े की कि उन दोनों का दायरा कार महदूद है और दोनों एक दूसरे के मुहताज हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी हैं, मगर एक दूसरे पर मुहताज भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। यानी हवास खमसा जो कुछ गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं इल्म के लिए, उसकी हैसियत इल्म की नहीं होती,
بلکہ علم کے خام مواد کی ہوتی ہے، اور وہ خام مواد عقل میں جا کر عقل کی جو 5 فیکلٹیز ہیں، 5 شعبے ہیں، 5 کارخانے ہیں، ان کے باہمی فنکشنز سے، اور ان جو فنکشنز ہیں عقل کے مختلف شعبہ جات کے، فیکلٹیز کے، ان کے باہمی ربط و نظم سے وہ جو خام مواد ہے، ادراک اور پرسیپشن، جو حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کے ذریعے آتا ہے، تو وہ عقل کے 5 شعبوں میں جا کے آرگنائز ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اور فائنلی کنورٹ ہو جاتا ہے نالج میں۔ یعنی پرسیپشن جو حواس خمسہ 5 سینسز کے ذریعے آیا تھا، وہ پرسیپشن عقل کے پروسیس سے گزر کر کنسیپشن میں بدل جاتا ہے، اور جب وہ کنسیپشن کا روپ دھارتا ہے تو اسے نالج کہتے ہیں۔ پہلے حواس خمسہ کی حد تک وہ محض ادراک تھا، اور عقل نے جب اسے منظم کر دیا، اس کو فارمیولیٹ کر دیا، اس کو باقاعدہ آرگنائزڈ شیپ دے دی، تو پھر وہ علم بن گیا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ واضح کیا کہ عقل کا دائرہ تو بہت وسیع ہو گیا حواس خمسہ کے دائرے کے مقابلے میں، مگر اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ اس کا تمام تر انحصار حواس خمسہ پر ہی رہی۔ عقل اپنے تمام تشکیل علم کے پروسیس میں اور تمام تر وسعت علم کے باوجود، اور وسعت پرواز کے باوجود، اور وسعت فکر و فہم کے باوجود، وہ محتاج حواس خمسہ ہی کی رہے گی۔ چونکہ وہ حواس خمسہ سے اگر اس کو خام مواد کسی باب میں، کسی فیلڈ میں میسر نہ ہو، تو عقل اس کے اوپر کنسیپشن کی، تصور اور علم کی بنیاد تعمیر نہیں کر سکتی۔ یعنی میں نے کل مثال دی تھی آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، اور بھی تمام انڈسٹریز کی، کیمیکل انڈسٹری کی۔ آج سمجھ لیں شوگر انڈسٹری کی مثال لے لیں کہ آپ اس کے اندر گنا ڈالیں گے، شوگر کین گنا ڈالیں گے، تو پھر وہ جو شوگر انڈسٹری ہے، شوگر فیکٹری ہے، وہ اس کو مختلف مراحل سے گزارتے الٹیمیٹلی شوگر میں، چینی میں جا کے منتقل کرے گی، اور چینی آپ کو دستیاب ہوگی۔ اگر آپ اس کے اندر گنا ہی نہیں ڈالتے، اور گنے کی جگہ آپ اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دیں، کپڑا ڈال دیں، سبزی ڈال دیں، گوشت ڈال دیں، اور بڑی کارآمد چیزیں ہیں کھانے پینے کے لائق، وہ ڈال دیں، تو اس سے وہ شوگر انڈسٹری جو ہے وہ ساری عمر چلتی رہے تو آپ کو چینی مہیا نہیں کر سکتی۔ تو چینی کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے سے خام مواد اس کا گنے کی شکل میں انڈسٹری میں ڈالا جائے۔ اسی طرح علم کی ساخت اس وقت بنتی ہے، اور علم دستیاب اس وقت ہوتا ہے، علم فارمیولیٹ اس وقت ہوتا ہے، علم عقل کے بعد عقل کے ذریعے میسر اس وقت آتا ہے جب عقل کی فیکٹری میں حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کا خام مواد اس میں ڈالا جائے، اور ریلیونٹ خام مواد جائے گا تو عقل اس کے لیے علم تشکیل دے گی، اور اگر وہ مواد ریلیونٹ نہیں ہوگا تو عقل کسی قسم کا علم تشکیل نہیں دے سکتی۔ اب عقل نے اپنا دائرہ، اس کی 2 چیزیں قابل توجہ ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی محتاجی ہے، اس کی ڈیپینڈنس ہے حواس خمسہ پر، اور جو حواس خمسہ کے ادراک میں، دائرہ ادراک میں اور اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، عقل اس پر کبھی اپنی رائے نہیں دے سکتی، کبھی اس پر علم تشکیل نہیں دے سکتی، تو وہ عقل کے اپنی تخلیق سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ڈیفینٹ ہے کہ جب وہ عقل میں وہ چیز آتی ہے تو عقل اس کو پھر جہاں علم کی شکل میں تبدیل کرتی ہے تو وہاں اس میں بڑی توسیعات جنم لیتی ہیں، پوری یونیورس بن جاتی ہے علم کی، مگر وہ ساری کی ساری یونیورس بیس کرتی ہے اسی اوریجن پر جو حواس خمسہ سے میسر آیا تھا۔ اب یہ 2 ذرائع جو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے، اور میں نے جسٹ اپنی گفتگو کو کوریلیٹ کرنے کے لیے، اور جہاں پر پچھلی گفتگو کو ختم کیا تھا اس کے تسلسل کو آگے قائم کرنے کے لیے چند چیزیں ایک نئے انداز کے ساتھ مگر اسی سبجیکٹ کی عرض کر دیں، تاکہ ہم آج کی گفتگو کو اس کے تسلسل میں آگے چلا سکیں۔
حواس خمسہ نے اور عقل کے پانچوں حواس نے، اس کی فیکلٹیز نے، جو مائنڈ کی فیکلٹیز ہیں، ساروں نے مل کر انسان کو ایک دنیا علم تو آباد کر کے دے دی، مگر انسان نے ٹھوکر کیا کھائی؟ ٹھوکر یہ کھائی کہ جس انسان نے وحی کا نور، علم نبوت اور علم رسالت کا نور نہیں لیا، یا جس کو اس دربار تک، اس دہلیز نبوت اور رسالت تک رسائی نہیں ہوئی، اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ بس عقل ہی سارا کچھ ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی خطا تھی جس طرح تاریخ فلسفہ کے پہلے دور میں، عہد یونان میں، گریک فلسفی کی بالکل پریلیمنری جو پیریڈ تھا، تو جس طرح اس میں فلسفیوں نے اور عقل و دانش کے حامل لوگوں نے ٹھوکر کھائی تھی کہ صرف حواس ہی سب کچھ ہیں، تو حواس نے علم کو حسیت کی شکل دے دی۔ پھر ان کو ریئلائز ہو گیا ایک سٹیج پر جا کر کہ حسیت سب کچھ نہیں، پھر عقلیت کو انہوں نے شیپ دی۔ تو جس طرح حسیت پر ٹوٹل علم کا مدار کرنے والوں نے خطا کھائی، اس طرح عقلیت کو سارا علم قرار دینے والوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسی وجہ سے پھر تشکیک وجود میں آ گئی تھی۔ اب جب عقل وجود میں آئی اور عقل نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، عقل نے بڑے بڑے علوم تشکیل دے دیے، بڑی بڑی سائنسز وجود میں آ گئیں، تو انسان یہ سمجھ بیٹھا، اور آج کا انسان غلطی سے یہ سمجھ رہا ہے، جو ایمان کی دولت سے یا محروم ہے یا جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اور جو نور ایمان سے اور نور قرآن سے اور نور نبوت و رسالت کے فیض سے محروم ہے، یا اپنی آنکھیں اس سمت سے بند کیے ہوئے ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس عقل شاید آخری اچیومنٹ ہے اور یہ کمال ہے علم انسانی کا، اور وہ تمام تر انحصار اس پر کر رہا ہے۔ اب آج ہم گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ نہیں، عقل پھر بے شمار حقائق زندگی کے وہ ہیں، اور بے شمار سوالات وہ ہیں کہ جو عقل سے پوچھتے ہیں تو عقل لاجواب ہے، عقل ان کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یعنی اب انسان نے عقل پر انحصار کرنے کے بعد عقل سے پوچھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ سوالات جنم لیے، چونکہ عقل اب بڑی فنکشنل ہو گئی ہے، بڑی کریٹیکل ہو گئی ہے، بڑی اینالیٹیکل ہو گئی ہے، اور بڑی ڈیریویٹو ہو گئی ہے، اور ریزننگ کرنے لگ گئی ہے، اور سوچتی ہے، تنقید کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، سوالات جنم لیتے ہیں اس سے، وہ جوابات کی طرف جاتی ہے، قرید کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے۔ سو عقل کی اسی عادت نے سوالات کھڑے کر دیے، پیدا کر دیے۔ اب جب عقل کے اپنے ہی عمل نے سوالات کی ایک لمبی قطار لا کے کھڑی کر دی، اور ان سوالات نے عقل کے دروازے کھٹکھٹائے، تو عقل اب لاجواب ہو گئی۔ اب انسان پوچھتا عقل سے کہ میں کون ہوں؟ عقل کنفیوزڈ ہے۔ اب یہاں سے اب تشکیک شروع ہو رہی ہے، عقل کنفیوزڈ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے۔ انسان پوچھتا ہے میری حقیقت کیا ہے؟ عقل کیٹیگوریکل جواب دینے میں قاصر ہے۔ انسان پوچھتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، تو عقل کیٹیگوریکل جواب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ انسان کہاں سے آیا ہے۔ تو عقل کی اس وقت اس میدان تحقیق میں نقطہ کمال تو سائنس ہے، بیالوجی اور ایمبریالوجی ہے۔ جب پوچھا میں کہاں سے آیا ہوں، تو عقل تو مادر رحم سے آگے نہیں جا سکتی اور باپ کے نطفے سے آگے نہیں جا سکتی۔ کہاں سے آیا ہوں تو عقل تو یہاں جا کے رک جائے گی کہ باپ اور ماں کے نطفہ سے، باپ کا سپرم ہے، ماں کا اووم ہے، اور سپرم اور اووم کے ملاپ سے، یہ جو دو سیلز ہیں، ان کے ملاپ سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے آگے تو عقل بتانے کے قابل نہیں ہے۔ تو انسان پوچھتا ہے کہ آیا میں از خود پیدا ہو گیا ہوں یا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے؟ اگر میں از خود پیدا ہو گیا ہوں اور زندگی از خود وجود میں آ گئی ہے، تو کیا یہ زندگی بائی چانس ہے؟ اب عقل اس کے اندر، عقل کے بھی چونکہ مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، عقل سوشیالوجی کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے، عقل سائنس کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے، ہیومن سائنسز کا، عقل فلسفی کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے،
عقل سائیکالوجی کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے، عقل موریلٹی پر بھی بات کر رہی ہے۔ تو عقل نے تو بے شمار میدان علم کے کھول دیے ہیں، اور جتنے میدان علم کے کھولے ہیں تو جب ایک ہی سوال پٹ ہوتا ہے تو ہر میدان سے الگ جواب آتا ہے، تو عقل خود کنفیوزڈ ہے۔ یعنی موریلٹی کچھ اور جواب دیتی ہے کہ اگر میں بائی چانس پیدا ہو گیا ہوں تو بائی چانس پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ میرے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو چیز بائی چانس وجود میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایم لیس ہے، اس کی تو کوئی مقصدیت ہی نہ رہی، اور جب کوئی مقصدیت نہ رہی تو اس کی کوئی فوقیت نہ رہی دوسری مخلوقات پر، اور جب اس کی لائف کا مقصد نہ رہا تو اس کی لائف میں نیکی اور بدی کا وجود نہ رہا، اچھے اور برے کا امتیاز نہ رہا، ظلم اور انصاف کا امتیاز نہ رہا، چونکہ وہ بائی چانس وجود میں آ گیا۔ اور اگر کسی نے اس کو شوٹ کر دیا، مار دیا، تو مقدمہ کرنے کا بھی کوئی جواز نہ رہا، وہ بھی ایک چانس ہے، گولی لگ گئی۔ یا کسی نے مار دیا تو جب ساری اکرنسز اور ہیپننگز اور ڈیولپمنٹس ہی بائی چانس ہوئی ہیں، تو بائی چانس وجود میں آ جانے کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کسی قانون کا، کسی مقصد کا، کسی نظام اخلاق کا پابند کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عقل نے یہ سوال کیے، تو عقل خود ان سوالات کے، اپنے پیدا کردہ سوالات کے نتیجے میں کنفیوزڈ ہے، تشکیک میں مبتلا ہے، اور جتنی بولیاں عقل نے کریٹ کر دی ہیں، جتنے علوم، جتنی سائنسز، وہ ہر بولی سے الگ الگ جواب آ رہا ہے، ان جوابوں میں بھی تضاد ہے، وحدت نہیں ہے۔ عقل کسی ایک حتمی اور قطعی اور کلیئر کٹ سنگل نتیجے پر انسان کو نہیں پہنچا سکتی۔ پھر انسان پوچھتا ہے کہ اگر میں از خود وجود میں نہیں آیا، اس سے زندگی بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہے، تو دوسرا آپشن ہے کیا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے؟ اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ عقل پھر قاصر ہے۔ اور پھر انسان کو عقل پھر جواب دیتی ہے زبان حال سے، بھئی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ساری باتیں اپنی پیدائش سے پہلے کی، میں کہاں سے آیا، تو گویا آنے سے پہلے کی بات پوچھ رہے ہو، کیسے پیدا ہوا، تو گویا پیدا ہو جانے سے پہلے اس کی حالت کو بیان کر رہے ہو۔ عقل کہتی ہے کہ اے انسان، میں تو خود تیرا ایک حصہ ہوں، یعنی جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن لائف، میں تو خود تیرا ایک حصہ ہوں، تو میرا کل ہے اور میں عقل ہو کر تیرا ایک جز ہوں۔ تو کل مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تو تیرا جز، تیری کلیت کی بیک گراؤنڈ کیا بتائے؟ تو میں تو خود محدود ہوں۔ پھر وہ انسان پوچھتا ہے اسی عقل سے، میں اب انالیسس کر رہا ہوں، اب ہم تیسری سٹیج میں جا رہے ہیں، وجدان کی طرف، اور وہ بھی حتمی نہیں ہوگی۔ اب یہ سوالات ہیں ان لوگوں کے سوچنے کے لیے کہ جنہوں نے عقل کے فیصلے کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور کل سمجھ رکھا ہے، اور جو نبوت اور رسالت کی احتیاج محسوس نہیں کرتے، حاجت مندی محسوس نہیں کرتے، اور اگر حاجت مندی ایک درجے میں بڑی شفقت اور کرم نوازی فرماتے ہوئے معاذ اللہ اگر کرتے ہیں محسوس، تو پھر اس کو حجت نہیں مانتے۔ اب میں اس کو انالائز کر رہا ہوں کہ آئیے، اگر عقلی حجت ہے، فیصلہ عقل نہیں کرنا ہے کہ آپ کی عقل نہیں مانتی، تو میں عقل کی حیثیت کو تھوڑا انالائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقل کیا مانتی ہے اور کیا جانتی ہے۔ پھر انسان اسی عقل سے پوچھتا ہے کہ اے عقل، تو میرا تو نہیں بتا سکی کہ میری حقیقت کیا ہے اور کہاں سے، اب بتا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات کہاں سے آئی ہے، از خود وجود میں آ گئی یا کسی نے اس کو پیدا کیا؟ اب اس کا مبلغ علم بھی عقل کا سائنس ہے، اور سائنس اس کو پھر ایک چانس پر لے جا کے ختم ہو گئی، اور چانس سے اوپر عقل نابینا ہے، اس کو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا ایک بگ بینگ تھیوری ہے، ایک ایکسپلوژن ہوا تھا، ایک کولیجن ہوا تھا، اور اس سے ایکسپلوڈ ہو گئی ایک اکائی تھی، کازمک ایگ تھا، کوئی چیز تھی، جو بھی نام مختلف سائنس نے دیے، ایک اکائی تھی، ایک یونٹ تھا، اور وہ پھٹ گیا۔ بھئی وہ کیسے پھٹا؟ اب یہاں تک تو عقل نے پہنچا دیا، اور عقل بھی کیٹیگوریکل مختلف تھیوریز ہیں، مگر یہاں تک تو عقل نے تھوڑے اشارات دے دیے، مگر وہاں پھر سوال آیا کہ پھر وہ
کازمک ایگ، یہ وہ یونٹی، یہ وہ اکائی، وہ کہاں سے وجود میں آئی؟ اس سے آگے تو نتھنگنیس ہے. تو نتھنگنیس سے ایگزسٹنس کیسے وجود میں آ گئی، اور نتھنگنیس کیا تھی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن، کوئی جواب نہ سائنس کے پاس ہے نہ عقل کے پاس ہے. بس وہاں جا کے کائنات رک گئی ہے. کائنات کا علم، عقل کا جو سراغ ہے وہ رک گیا ہے. پھر انسان پوچھتا ہے کہ میرے اور کائنات کے درمیان کوئی رشتہ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ باہمی کیا تعلق ہو؟ پھر اس کائنات میں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضابطے، کچھ قوانین ہیں؟ اگر ہیں تو کس نے بنائے ہیں؟ یہ حق کس کو پہنچتا ہے؟ ہم سارے انسان ہیں. کس نے بنائے؟ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے؟ اب اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے، اور اس کو ڈیفائن کرنے کے اصول کیا ہیں، ڈیفائن کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اور مختلف سوسائٹیز میں ڈیفینیشنز بدل جائیں تو پھر یونیورسل پرنسپل کیا ہوگا؟ عقل کے پاس اس کا پھر یہاں آ کے تھوڑا سا جواب دیتی ہے، 2 قدم چل کے پھر رک جاتی ہے، پھر متحیر اور حیران ہو جاتی، ششدر کھڑی ہو جاتی. پھر انسان نے پوچھا عقل سے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ پھر انسان پوچھتا ہے کہ جب میں مر جاتا ہوں، اور روز دیکھتا ہوں کہ انسان مرتا ہے، تو جب میں مر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ کیا ٹوٹلی ایلیمینیشن ہو جائے گی، اور دس از دی اینڈ آف دا ہول اسٹوری؟ کیا یہ میری پوری داستان حیات کا خاتمہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر انسان پوچھتا ہے، تو ہاں عقل تو یہی کہتی ہے کہ ہاں بھائی جب مر گیا تو بس اس کے بعد آگے کچھ نہیں. تو عقل کا عالم تو یہ ہے کہ قبر تک چلی، اور قبر کے آگے عقل اندھی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں. اس نے کہہ دیا ہاں دیٹ از فنشڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کے ہاں انسان صرف یہ مادی وجود تھا، صرف فزیکل ایگزسٹنس تھی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ عقل کی محدودیت پھر آ کے فزیکل ایگزسٹنس پہ رک گئی، اور اس سے آگے عقل نہیں بتا سکتی. اور اگر وہ عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ جب موت ہو گئی تو بس انسان ختم ہو گیا، تو پھر انسان کہتا ہے کہ اگر موت پر انسان ختم ہو گیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم کرتے گزار دی، قتل کرتے رہے، ڈاکے کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، ملکوں میں کرپشن کرتے رہے، اور انسانیت کو تباہ کرتے رہے، ہیومن کلنگز کرتے رہے، اور دہشت گردی کرتے رہے، اور قتل و غارت گری کرتے رہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں، اور ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی، پیسے بنائے، اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہو گئے، اور جنہوں نے قتل و غارت کی، حرام خوری کی، لوگوں کے حق مارے، ڈاکہ زنی کی. اور ان میں سے بے شمار لوگ ہیں اتنے طاقتور ہو گئے کہ کمزور قانون کا بھی ہاتھ ان پر نہیں پڑ سکا، کمزور قانون کا بھی ہاتھ نہیں پڑ سکا ان پر. ایک زمانے میں یہ لوگ کمزور تھے، تو بین الاقوامی سطح پر بات کر رہا ہوں، مغرب کی میں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی قانون طاقتور تھا تو ہاتھ ڈال لیتا تھا. اب تو قانون کمزور ہے اور انسان طاقتور ہے. قانون کمزور ہے، حکمران طاقتور ہیں. پہلے قانون طاقتور تھا، حکمران کمزور تھے. اب حکمران طاقتور ہیں اور قانون کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں. قانون سسکیاں لے رہا ہے. ایک آدمی تو اسے محدود اپنی زندگی کی حد تک ظلم کرتا ہے، کئی پوری سوسائٹی میں ظلم کر رہے ہیں، اور کئی پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اقوام عالم میں ظلم کر رہے ہیں. تو انسان پوچھتا ہے کہ بے شمار لوگ جو ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ مظلوم ہیں جو لٹ گئے، پٹ گئے، جن کی عزتیں لٹ گئیں، جن کا مال لٹ گیا، جن سے زیادتی ہوئی، جن کے حق پامال ہوئے، اور عدالتیں انہیں داد رسی نہیں دے سکی، ان کا حق نہیں دلا سکی، ظالم کو سزا نہیں دے سکی. تو اگر موت پر ہی، ڈیتھ کے ساتھ ہی اینڈ ہو گئی لائف کی، تو پھر تو ظالم کا تو انجام ہی کوئی نہ ہوا برا، ظالم کو تو سزا ہی نہ ملی اس دنیا میں. جن کو کم ہے، جن کو مل جاتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو نہیں ملتی. تو اگر لائف کا اینڈ ہو گیا تو کیا بنا اس ظلم کا؟ اس ظالم کو سزا نہیں ملی، مظلوم کو داد رسی نہیں ملی. تو جب کسی مظلوم کے لیے داد رسی نہیں، ظالم کے لیے سزا نہیں، تو پھر کوئی مظلوم کیوں بنے؟ پھر ہر کوئی ظالم کیوں نہ بن جائے؟ ہر کوئی بھیڑیا کیوں نہ بن جائے؟ جب مقتول کی داد رسی نہیں ہے تو پھر ہر کوئی قاتل کیوں نہ بنے؟ جب امانت داری، ایمانداری اور دیانت داری کا کوئی صلہ نہیں ملا اس کو دنیا میں، تو پھر ہر آدمی خائن اور ڈاکو اور چور کیوں نہ بنے؟
آنیسٹی کا جب کوئی صلہ نہیں ملا، چونکہ بے شمار لوگ صلہ پائے بغیر بھی رخصت ہو گئے غربت کی حالت میں، اور جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، لوٹنے والے، امیر کبیر، ان کے تو جنازے بھی بڑی شان و شوکت سے کئیوں کے اٹھ گئے. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جب آنیسٹی کا صلہ نہیں ملا اور بددیانت لوگ جو ہیں وہ راج بھی کر رہے اور حکومتوں بھی پر جا بیٹھے، تو پھر کیوں نہ ہر آدمی بددیانت بننے کی کوشش کرے. اگر یہ اینڈ ہو گیا زندگی کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو زندگی میں ناانصافی ہو گئی. اور اگر ناانصافی گوارا نہیں ہے، انسان کے اخلاقی شعور کو ناانصافی گوارا نہیں، وہ انصاف مانگتا ہے، وہ ظلم کی سزا مانگتا ہے اور مظلومیت پر جزا مانگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ انسان تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اگر اس موت تک اس کو سزا نہیں مل سکی ظالم کو، تو اس کا مطلب ہے کوئی زندگی اس موت کے بعد بھی ہونی چاہیے جس میں حتمی اور قطعی طور پہ ظالم کو سزا مل کر رہے. اور ایک موت ایسی بھی، اور اس موت کے بعد ایک زندگی اور ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں ہر صورت نیک کو جزا مل کے رہے، ایماندار کو اور دیانتدار کو اس کی جزا اور صلہ مل کے رہے، مظلوم کو داد رسی مل کے رہے. اگر یہاں نہیں ملی تو آگے تو پھر کنٹینیوٹی کا تقاضا کرتا ہے انسان. اگر وہ زندگی کنٹینیوس ہے تاکہ الٹیمیٹلی ظلم اپنے انجام پہ پہنچے، بدی اپنے انجام پہ پہنچے، نیکی اور مظلومیت، داد رسی اور صلہ میں اپنے انجام پہ پہنچے، تو اس کا مطلب ہے موت کے بعد کوئی اور زندگی ہے. پھر انسان عقل سے پوچھتا ہے اگر زندگی ہے تو وہ زندگی کیا ہے؟ اب عقل کو کچھ خبر نہیں. اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ہی ختم ہو گئی. اے انسان، جب تو مرا اور تجھے قبر میں دبا آئے لوگ، تو میں تو تمہارے ساتھ ختم ہو گئی. تو جب موت کے ساتھ میری موت ہو گئی تو اس کے بعد کیا زندگی ہے میں تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ عقل تو نہیں بتا سکتی. عقل کی تو ساری لیمیٹیشن اس انسان کے اپنے وجود کے ساتھ تھی، وجود کے ساتھ ہی آئی، وجود کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. تو جو وجود سے پہلے تھا عقل کو نہ اس کی خبر ہے، جو اس مادی وجود کے، بشری وجود کے بعد ہے، عقل کو نہ اس کی خبر ہے. تو اخلاقی طور پر زندگی کا نہ مقصدیت رہی نہ معنویت رہی. یہ سارے سوالات ہوئے. جب اس نے ایک طویل سوالات کی فہرست عقل کے دروازے پر آ گئی تو عقل پریشان ہو کر اس نے آنکھوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پلٹ کے اپنے ماں باپ کی طرف گئی. حواس خمسہ عقل کے ماں باپ ہیں نا، عقل کے پیرنٹس ہیں، جنہوں نے کھلایا پلایا تھا، اس کو خام مواد دیا تھا، اور عقل نے ان کو ریفائن کر کے ڈیولپ کیا تھا، آرگنائز کیا تھا. تو عقل نے آنکھوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، حصے باصرہ کا. تو آنکھوں نے کہا بھی ہم تو جس انسان نے یہ سوال کیے ہم اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. ہم تو جو چیز سامنے پڑی ہو دیکھ کے بتاتے، اور وہ بھی نہیں بتاتے، اس کا ایک احساس تمہیں منتقل کرتے ہیں، اور پھر اے عقل تو بتاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا تانا بانا جوڑ کر. تو ہم کہاں سے بتائیں کہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کائنات کیا ہے، کیوں بنی، کب سے بنی، کہاں جائے گی، ہمیں کیا معلوم. عقل نے کان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حصے سامعہ سے پوچھا. اس نے کہا عقل کو بابا میں تو صرف کوئی آواز ہو تو اس کو وہ سنائی دیتی ہے، اور آواز سے ہٹ کر اگر روشنی بھی ہو سامنے تو وہ بھی سنائی نہیں دیتی مجھے. میں تو صرف آواز تک میری ایک میری فنکشن ہے، اور وہ بھی تمہیں منتقل کر دیتا ہوں. کان کہنے لگے منتقل کر دیتے ہیں اور تم ان کو جوڑ کے پھر کوئی معنی پہناتی ہو. عقل نے قوت شامہ سے پوچھا، بھی لاجواب تھی. عقل نے قوت ذائقہ سے پوچھا، قوت لامسہ سے پوچھا. اس نے کہا یہ سارے سوالات ایسے تو ہیں نہیں کہ جنہیں چھوا جا سکے، یہ سارے سوالات ایسے نہیں ہیں جن کو سونگا جا سکے. یہ کل سوالات ان حقیقتوں سے متعلق ہیں جن کو چکھا بھی نہیں جا سکتا، دیکھا بھی نہیں جا سکتا، سنا بھی نہیں جا سکتا. تو حواس نے ہینڈز اپ کر دیے. جب حواس نے ہینڈز اپ کر دیے تو عقل تو پہلے ہینڈز اپ کر چکی تھی. تو اس طرح عقل بھی بے بس ہو گئی اور حواس خمسہ بھی عاجز آ گئے. تو وہ سارے حقائق یا تو ان ایڈریسڈ چھوڑ دیے جائیں، اور اگر ان کو ایڈریس کرنا ہے، یہ سارے سوالات انسان کو سیٹسفائی کرنا ہے، اسی عقل کو ہی سیٹسفائی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عقل کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے اتنے اور حقائق اس کائنات میں، اس حیات میں، اور کائنات تصورات میں، کائنات نظریات میں، کائنات خیالات میں، کائنات علم و فکر میں، کائنات تفکر میں، کائنات تدبر میں، کائنات تجسس میں اتنی اور حقیقتیں ہیں کہ جن تک ہماری رسائی نہیں.
سو جس طرح حواس نے اپنا دائرہ تنگ رکھا تھا عقل کا، اس سے بڑھ گیا، تو عقل کو اب جا کے احساس ہوا درماندگی کا کہ میں جو دعوے دار تھی کہ میں کل ہوں، میں کل نہیں، میں تو بہت چھوٹا سا ایک جز ہوں، ایک چھوٹا سا جز ہوں۔ لہٰذا انسان کے اندر بے شمار گوشوں پہ اخلاقی تشنگی رہ جاتی، روحانی تشنگی رہی، فلسفیانہ تشنگی رہی، اعتقادی تشنگی رہی، نظریاتی تشنگی رہی، تصوراتی تشنگی رہی۔ بے شمار تصورات ایسے تھے جن پر حواس اور عقل نے جواب دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کسی اور سرچشمہ کو تلاش کرو۔ یقیناً کوئی اور سرچشمہ بھی ہوگا، کوئی اور سورس آف نالج بھی ہوگا، جہاں جس جگہ سے ان سوالات کے بارے میں کچھ ادراک مل سکے، ان سوالات کے بارے میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری یہ جو کتاب ہے ارکان ایمان، اس کا پہلا ایڈیشن اپریل 1985 میں چھپا تھا۔ اس میں اختصار کے ساتھ میں نے یہ بحثیں دی ہیں، مگر میں نے اور بہت سی اپنی کتابوں میں ان کو زیادہ ایٹ لینگتھ ڈسکس کیا ہے۔ عقل نے جب اپنی بے بسی اور اپنی محدودیت اور اپنی درماندگی علم کے باب میں دیکھ لی، تو اب اس نے پوچھا، اور اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ کیا کوئی اور ذریعہ بھی ہے، کوئی اور سورس بھی ہے جو ان سوالات کو ایڈریس کر سکے؟ وہاں ایک جواب آیا، اور وہ جواب قرآن نے دیا۔ قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن نے کہا ہاں، ان السمع، اور سمع سے مراد ایکچولی سماعت ہے، اور سماعت لفظ تو ایک ہے جو سینس آف ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، کانوں سے متعلق ہے، مگر یہ ریپریزنٹیٹیو ہے سمع پورے حواس خمسہ کا۔ پھر فرمایا والبصر، اور آنکھ، کہنے میں یہ بینائی ہے مگر دراصل یہ عقل کی بینائی ہے، تو یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، بصارت و بصیرت اس فہم اور تدبر کا جو عقل کی نمائندگی کر رہی ہے۔ پھر فرمایا والفؤاد، اور دل۔ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک دل دونوں سورسز آف نالج میں نہیں آیا تھا، اور لفظ فؤاد استعمال کیا۔ یہ فؤاد اور قلب کا ایک باہمی رشتہ ہے۔ قلب وہ لوتھڑا ہے جو سینے میں آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، جو پمپنگ آف بلڈ کا فنکشن ادا کرتا ہے، جس کے اپنے 4 خانے ہیں، اوریکلز ہیں، وینٹریکلز ہیں، رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے خانے ہیں، اس میں بلڈ آتا ہے، اس کی پمپنگ ہوتی ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ستھرا بلڈ خارج ہو کے جاتا ہے، پھر پھیپھڑوں سے صاف ہوتے لنگ سے آتا ہے، پھر باڈی کو آرٹریز کے ذریعے ان کو پہنچاتا ہے، وینز کے ذریعے گندا خون لیتا ہے، آرٹریز کے ذریعے پھر صاف ستھرا کر کے پہنچاتا ہے، ایک پروسیس ہے۔ اس کو تو قلب کہتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید نے لفظ قلب استعمال کیا، کہیں فؤاد۔ تو فؤاد دراصل وہ دل ہے جو علم اور معرفت کا منبع ہے، اور فؤاد کا جو تخت ہے وہ یہ قلب ہے۔ یعنی فؤاد وہ ہارٹ ہے جو اس باڈیلی فزیکل ہارٹ کے اندر، یہ اس کا محل، یہ اس کا گھر ہے، اس میں رہتا ہے۔ تو ورنہ اگر اس دل کو، محض اس دل کو لیں تو اس کی حیثیت تو پھر باقی اجزاء کی، گردے کی طرح اور لیور کی طرح اور کڈنیز کی طرح اور سٹومک کی طرح رہ جاتی ہے، تو یہ تو پوچھے جانے والی شعور والی چیز نہیں ہے۔ تو گویا اس کو اللہ پاک نے سمع و بصر، تو یعنی دیکھنا اور سننا، اس کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے دل کو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دل بھی کوئی فہم، علم اور معرفت کا سورس ہے۔ یہ تیسرا سورس ہے جس کو وجدان کہتے ہیں، اور جو قلب سے جنم لیتا ہے، فؤاد سے جنم لیتا ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک سورس سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے جواب طلبی ہوگی، ہر کسی سے ذمہ داری، ہر کوئی اپنی ذمہ داری جواب طلبی کی ادا کرے گا۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اگر کوئی مراد السمع اور بصر سے مراد کان اور آنکھ ہی لے تو چلو، عقل کا تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید جا بجا افلا تعقلون، اس کو دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ بصر سے مراد اگر عقل نہ لیں، آئیز ہی لیں، تو چلو دونوں جو سینسز ہیں، سمع و بصر،
یہ پورے حواس خمسہ کے نمائندہ ہو گئے، حواس خمسہ کے نمائندہ بن گئے۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سمع یعنی کان کو جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، سماعت کے طور پہ لیا، اور پھر ابصار یہاں بصر کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی پھر سمع اور ابصار، سمع اور ابصار سے مراد آنکھیں، کان اور آنکھیں لے لے تو حواس خمسہ کی ریپریزنٹیشن ہو گئی، نمائندگی ہو گئی۔ اور پھر الافئدہ، اور دل بنائے، سوجھ بوجھ، فہم، ادراک، بصیرت، فہم اور معرفت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ پھر تیسرا سورس دل ہے، اور وہ دل اس دل میں دل ہے، وہ سر دل ہے۔ بہر صورت تو گویا قلب جس کو کہا اور افئدہ کہا اور فؤاد کہا، وہ ایک تیسرا سورس آف نالج ہوا۔ اور پھر رہ گئی عقل، وہ جا بجا قرآن مجید میں افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تدبر سے کیوں نہیں لیتے؟ تعقل سے، عقل سے، سوجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کہ عقل والوں کے لیے، سوجھ بوجھ والوں کے لیے، فہم و بصیرت والوں کے لیے، حکمت والوں کے لیے، ریزننگ والوں کے لیے، فہم رکھنے والوں کے لیے تو عقل کے الگ ریفرنس ہیں۔ تو گویا حواس خمسہ کے سورس بھی آ گئے، عقل کے سورس بھی آ گئے، تو تیسرا سورس جا بجا قرآن مجید میں قلب آیا ہے، یہ باطن کا سورس ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی آپ لے لیں، جب اللہ تعالیٰ ان کے تمام فہم اور شعور کے سورسز پہ مہر لگانے اور پردہ ڈالنے کی بات فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دلوں سے شعور اور سوجھ بوجھ سمجھنے اور فہم و ادراک اور بصیرت کی صلاحیت سلب کر لی، آنکھیں دل بینا نہیں رہے، بند کر لی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو عَلَىٰ سَمْعِهِمْ غشاوہ، علی ابصارہم غشاوہ، میں الگ الگ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ تو ان کی سماعت پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور اس سے پہلے مہر لگا کے بند کر دیا ان کے دلوں کو۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو قرآن مجید نے جا بجا 3 سورسز کی نشاندہی کی ہے، وہی نبوت اور رسالت سے پہلے جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح کئی مقامات پہ قرآن مجید میں آتا ہے ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، اور ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں۔ فہم لا یفقہون، اور نہ سوچنے سمجھنے کو دل سے جوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک دل سوجھ بوجھ اور سمجھ، ادراک، فہم، بصیرت والا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو تیسرا سورس ہے اس کی طرف امام غزالی نے بھی نشاندہی کی۔ امام غزالی نے تمام ظاہری علوم اور فنون کی چھان بین کرنے کے بعد اپنی داستان حیات لکھی ہے۔ امام غزالی نے المنقذ من الضلال، اس نام سے المنقذ من الضلال، اس میں جا کے صفحہ 54 پر 54 پیج پر لکھتے ہیں عربی میں وَوَرَاءَ الْعَقْلِ، عقل سے پہلے حواس خمسہ تھے، اس سے جب آپ حواس خمسہ سے اوپر نکل گئے تو عقل آ گئی۔ اب عقل جہاں ناکام ہو گئی، لاجواب ہو گئی، اور اس نے اپنی درماندگی اور بے بسی کا اعتراف کر لیا، تو اب امام غزالی بھی فرماتے ہیں وَوَرَاءَ الْعَقْلِ طَوْرٌ آخَرُ، اب عقل کے بعد ایک اور طور، ایک اور ذریعہ، ایک اور فیز آ گیا، ایک اور سورس آف نالج آ گیا۔ تنفتح فیہ عین اخری، جب عقل ناکام ہو جاتی ہے کسی چیز کی معرفت میں تو اس کے بعد پھر اگلا طور، اگلا جہان، اگلی دنیا، اگلا فیز، اگلا سورس آ جاتا ہے، اور اس میں ایک نئی قسم کی آنکھ کھل جاتی، نئی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فَيُبْصِرُ بِهَا الْغَيْبَ وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، پھر اس غیبی آنکھ سے جو عقل کے بعد اگلے فیز میں کھلتی ہے، اس سے انسان غیبی امور کو بھی دیکھتا ہے، اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ وَأُمُورًا آخَرَ، اور اس کے علاوہ بھی ان امور کو دیکھتا ہے العقل معزول عنہا، عقل جن کو سمجھنے اور پرکھنے سے معزول ہو گئی تھی، ناکام رہ گئی تھی۔ اسی وجہ سے انسان کو اس حواس اور عقل پر مبنی علم جو ہے، جس پر انسان اعتماد کرتا اور بڑا
اتراتا ہے اور بڑا غرور کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسان جس پر تو اتراتا پھرتا ہے کہ عقل کی بڑی جو پروازیں ہیں، تو یہ جو علم سارا کا سارا عقل کی وسعتوں پروازوں کے باوجود، بلند پروازیوں کے باوجود، جو علم جہاں تک عقل کی رسائی ہے، وہ علم جو تمہیں دیا گیا ہے وہ الا قلیلا، وہ بہت قلیل ہے، وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا سا علم ہے۔ ایک تو اس کا یہ نقص تھا، اور دوسرا نقص بڑا بنیادی یہ تھا کہ عقل سے جتنا بھی علم تشکیل پایا اس کا 80% حصہ، یا اگر احتیاط سے بات کریں تو 75% حصہ، 75 to 80% حصہ، 75-80% حصہ اس علم کا جس کو عقل نے تشکیل دیا وہ پرابیبل ہے اور انڈیفینٹ ہے، خواہ وہ سائنس ہی کیوں نہ ہو۔ فلسفہ تو ہمیشہ پرابیبل رہا، پرابیبلٹیز کا نام رہا ہے، اس لیے فلسفے کے مفروضے تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں۔ اب فلسفے کو ریپلیس کر دیا سائنس نے، اور سائنس میں ایکوریسی بہت بڑھ گئی، اس کا جو ریٹ آف ایکوریسی بہت بڑھ گیا، مگر سارا ایکوریسی ریٹ بڑھ جانے کے باوجود اس میں 80% پروبیبلٹی ہے، 20% یا لیس دین 20% نالج سائنس کا وہ ہے جس پر خود علم یا سائنس اطمینان رکھتی ہے کہ یہ 100% درست ہے، اور وہ علم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، خواہ وہ سوشل سائنسز میں ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے سوشل سائنسز کی تھیوریز بھی صدیوں کے بعد چینج ہوتی رہتی ہیں، یوں جو معاشرے بدلتے ہیں تو کنسیپٹس چینج ہو جاتے ہیں، تو تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، خواہ وہ نیچرل سائنسز کا علم ہو، خواہ وہ کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کا علم ہو، خواہ وہ فزکس کا علم ہو اور میٹا فزکس کا علم ہو، خواہ وہ باٹنی کا ہو، بایولوجی کا ہو، یعنی علم کی جتنا ارتقاء ہے سائنسز میں وہ ٹرائل اور ایرر کی بنیاد پر ہے، ٹرائل اور ایرر کی بنیاد پر، اور وہ جو بیسک ریئلٹیز ہیں پوری ورلڈ کی، ان کے بارے میں جو میٹیریل ورلڈ کی ریئلٹیز ہیں مادی کائنات کی، اس کا علم بھی 80% پروبیبلٹی ہے، امکانی علم ہے، ظنی علم ہے، قطعی نہیں، ڈیفینٹ نالج نہیں ہے۔ ڈیفینٹ نالج مشکل سے 20-25% ہے، اور پھر جو مابعد طبیعیات میٹا فزیکل ورلڈ ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، جن کا ہم سارا ذکر کر چکے، اور وہ جو سوالات انسانی زندگی سے متعلق تھے ان کے بارے میں تو علم اور سائنس کو ادراک ہی نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عقل انسانی نے محض ٹریڈیشنز پہ اعتماد کر لیا ہوا ہے، ٹریڈیشنز پہ اعتماد کر لیا ہے، اور اس کے پاس سوائے اس کے کہ یہ ایک روایت ہے، عقل کے پاس کوئی اور پیمانہ درست اور غلط کہنے کا نہیں۔ آپ دیکھیے مثلاً یہ جو گرنڈ نارمز ہیں اور بیسک پوسچولیٹس ہوتے ہیں، بیسک پرنسپلز ہیں مختلف علوم کے، ایون لینگویج کے لے لیں، ہم لکھتے ہیں A B C Z تک۔ اب عقل کے پاس عقلی دلیل کیا ہے A کے A ہونے کی؟ یہ جو ہم نے لکھ دیا لفظ اس طرح بھئی یہ A ہے، ایک آدمی دوسرا چیلنج کر دیتا ہے کہ میں اس کو A نہیں مانتا، یہ B ہے۔ عقل کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی سائنٹیفک کوئی ایویڈنس ہے جو اس A کو A ثابت کر سکے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا دلیل اعتماد ہے۔ اب میں عقل کی محتاجی اور ایمان کی طرف ریفرنس، وہ جو ایمان بالغیب ہے، وہ جو نبوت اور رسالت کی طرف آگے لے کے جانا ہے، وہ درمیان کے ایک فیز کو اگلی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے، وجدان کو، مگر ابھی عقل سے وہ عالم شروع ہو گیا، تو ہم نے A کو A مان لیا، B کو B اور C کو C مان لیا۔ یہ جو ہم نے نام دے دیے، اس کی نہ کوئی عقل کی دلیل ہے اور نہ کوئی سائنٹیفک دلیل ہے، صرف یہ عقل کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہنے کو۔ بھئی جو کریٹرز ہیں اس لینگویج کے، اس زبان کے جو بانی ہیں، بنانے والے، انہوں نے اس کو A کہہ دیا، اور صدیوں سے جب سے الفابیٹس بنے اور لیٹرز بنے، صدیوں سے اس کو A، اس کو B، اس کو C، اس کو L M N، اس کو Z کہا جا رہا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک تسلسل ہے، سو ہم نے اس روایت پر اعتماد کر لیا۔ اب آپ دیکھیے، عقل نام ہی نیرا درایت کا تھا، عقل وہ تھی جو روایت کو مانتی نہیں تھی۔ اب وہ بنیادی فارمولے جو ہیں، جب وہاں بات پہنچی تو اس کا اعتماد روایت پر ہو گیا۔
اب اہل عقل روایت کا انکار کرنے والے، میں وہ بتا رہا ہوں. اب اس عقل کا اپنا دیکھیے روایت پرستی کیا ہے عقل میں کتنی. یہ تمام الفابیٹس، یہ تمام جو لیٹرز ہیں، یہ سب روایت پر قائم ہیں. آپ نے اس کو کہا 1 2 3 4 5 9 10 20 40 100، یہ جو لفظ دیے آپ نے، اس کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے یہ ہندسے ہیں جو اس کے بانی ہیں، تو گویا ان کے بانیوں نے یہ لفظ دے دیے، اس کو یہ عنوان دے دی ہے، بس یہ عنوان، یہ کیپشنز، یہ ہیڈنگز ہم قبول کرتے ہیں. تو گویا عقل بھی ایک مقام پر اپنی دنیا کے اندر، اپنی سلطنت میں بھی ہزاروں ایسے مقامات آئے جہاں عقل رک گئی، اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی. اور دلیل کیا تھی؟ دلیل خالق تھی، کہ ان حروف کے خالق نے یوں کہہ دیا، ان الفاظ کے خالق نے یوں کہہ دیا، ان ہندسوں کے خالقوں نے یہ کہہ دیا، ان کے مینوفیکچررز نے، ان کے کریٹرز نے، ان کے فاؤنڈرز نے. تو عقل بھی فاؤنڈر کو ماننے لگ گئی، کیونکہ نہ مانے تو عقل کے پاس جواب نہیں ہے کہ میں انہیں کیوں کہہ رہی ہوں. اب اسی طرح ایک آدمی لکھتا ہے پریزنٹ ٹینس کے لیے ہی از سلیپنگ، دوسرے نے کہا نہیں میں تو لکھوں گا پریزنٹ ٹینس کے لیے ہی واز سلیپنگ. عقل کہے گی نہیں، دیٹس رانگ، یہ غلط ہے. واز پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے، از پریزنٹ ٹینس کے لیے. وہ کہتا ہے نہیں، واز پریزنٹ ٹینس کے لیے لگاؤں گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے روایت کے. وہ کہتی ہے بھائی ٹریڈیشن یہی ہے، جنہوں نے انگریزی زبان بنائی اس کے بنانے والوں نے اسی طرح سکھایا. تو جب ہر زبان کے بنانے والوں نے جو سکھایا عقل وہ مان گئی، تو انسان کو بھی کوئی بنانے والا ہوگا. تو عقل وہاں آ کے کیوں انکار کرتی ہے کہ اس کے بنانے والے نے یہ بتایا؟ یا تو عقل ہر جگہ بنانے والے کا انکار کرتی تو ٹھیک ہے، ٹوٹل انکار ہوتا. اب عقل تو آپ دیکھتے چلے آئیے پک اینڈ چوز ہے، جہاں بے بس ہو جاتی ہے وہاں بنانے والے کو مان لیتی ہے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں انکار کرتی رہتی ہے بنانے والے کا. اسی طرح اور بے شمار جو بنیادی پرنسپلز ہیں، فارمولے ہیں، میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں، میوزیکل فارمولاز ہیں، فزکس کے فارمولے ہیں، واٹر کے فارمولے ہیں. آپ پانی کو H2O کہتے ہیں، ہائیڈروجن کے لیے اور آکسیجن کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں. سوڈیم کے لیے اب بڑی مدت کی بات ہے، سائنس پڑھے ہوئے زمانہ گزر گیا، اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو سننے والے بچے معاف کر دیں. سوڈیم کی یہ بیٹے 60s کے زمانے کی باتیں ہیں، میں سائنس اس کے بعد نہیں پڑھی ہے. تو Na یہ سمبل لکھتے ہیں سوڈیم کے لیے. پوٹاشیم کے لیے ایک اپنا سمبل ہے، گولڈ کے لیے ایک اپنا سمبل ہے، سلور کے لیے اپنا سمبل ہے، مختلف سارے. اس طرح پر میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں. تیزاب ہیں، یہ نمک کا تیزاب ہے، HCl لکھتے ہیں آپ اس کو. ہائیڈروجن ہے، کلورائڈ ہے. کبھی بڑا گندک کا تیزاب ہے، H2SO4 لکھتے ہیں. یہ سمبل الگ ہیں، پھر فارمولے الگ ہیں. SO4، یہ سارے جو نام آپ نے دے رکھے ہیں، یہ سارے نام کس نے بتایا کہ اس گیس کا نام ہائیڈروجن ہے، اس کا نام آکسیجن ہے؟ آپ کہیں گے یہ سائنسدانوں نے، جنہوں نے دریافت کیا، تشکیل دیا یہ علم، انہوں نے یوں بتا دیا. تو دیکھو سائنس میں بھی آپ ایک مقام پہ رک گئے کہ دریافت کرنے والے اور بنانے والوں کی روایت پر اعتماد کر لیا. تو مجھے آپ بتائیے کون سا فن اور کون سا علم ایسا ہے جہاں عقل بنانے والے کا کلیتاً انکار کر دے؟ ارے بنانے والے کا کلیتاً انکار کر کے عقل ہی نہیں رہتی، بے عقل ہو جاتی. عقل کا ہر میدان میں جب ایک حد تک چلتی ہے تو انکار کرتی ہے، اور جب اس حد پہ پہنچتی ہے، جب اس کا اپنا فہم اور دلیل جواب دے جائے، وہاں وہی مومن ہو جاتی ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آتی ہے. بنانے والوں پر، فاؤنڈرز پر، بنیاد رکھنے والوں پر، انوینٹرز پر، انوینٹ کرنے والوں پر، موجدوں پر. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک عقل کا اپنی سمجھ بوجھ چلتی تھی کافر رہی، انکار کرتی رہی. نہیں، کسی بنانے والے کو نہیں مانتی، کسی روایت کو نہیں مانتی، کسی حدیث کو نہیں مانتی، کسی کی بات پہ اعتماد نہیں کرتی، دلیل مانگتی ہوں. اور ایک سٹیج ہر علم، ہر میدان میں اینڈ آیا. جب اس کا اینڈ آیا، جب مقام لا ادری آیا، تو وہیں عقل دہلیز پہ گر گئی، سجدہ روز ہو گئی. جب منکشف ہوا کہ اس سے آگے تو میری جہالت ہے، اس نے وہیں مومن ہو گئی کہ میں بنانے والوں کے قانون کو مانتی ہوں.
تو جب ہر میدان علم کی ایک حد ہے، اس حد پہ جا کے عقل بنانے والے کے قانون کے سامنے سر جھکاتی ہے، تو اے عقل تو انسان کو پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تیرا بھی کوئی بنانے والا ہے اور تو بھی اس کے سامنے مجھے جھکا دے، اور جو اس نے فرمایا اس کو تسلیم کر لے۔ یہ ایمان ہے۔ یہاں سے راستہ نبوت اور رسالت کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہاں سے نبوت اور رسالت کی حجیت کا راستہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آیا ابھی ہم نے وجدان کی بات شروع نہیں کی، بس گفتگو کو تھوڑا یہاں روک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے پھر اس کا اگلا مضمون شروع کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔